मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम पर सबसे पहले हमला तलवार से नहीं हुआ, कलम से हुआ। एक ऐसा कलम जिसने कुरान पर सवाल उठाए, हदीस को मशकूक बनाया और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिबी ऐनक से देखने पर मजबूर किया। ये हमला था तहरीक इस्तशराक का, एक फ़िक्री साजिश जो इस्लाम को इल्मी सतह पर कमज़ोर करने के लिए तैयार की गई। ये वो वक्त था जब यूरोप ने इस्लाम को अस्करी मैदानों में शिकस्त ना दे सकने के बाद फ़िक्री मैदान में उतारने का फ़ैसला किया। उन्होंने मशरक़ी उलूम को मुताले के नाम पर अपने लोगों को मुसलमान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकाती मराकज़ में भिजवाया। लेकिन ये मुताला गैर जानिबदार ना था, बल्कि मखसूस नज़रियात, तासुबात और सियासी मकासद से भरा हुआ था। मुस्तशरिकीन ने कुरान को तारीख़ की किताब, हदीस को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को सियासी लीडर की ज़िंदगी बनाकर पेश किया। वो उलमा जिन्होंने साल साल हदीस और फ़िक़्ह में मेहनत की थी, उन्हें अक़लियत से महरूम कर दिया। इस तहरीक के नुमाया नाम थे विलियम मॉयर, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखाना सीरत लिखी। इग्नस गोल्डज़ेहर, जिसने हदीस को सियासी साजिश करार दिया, और वॉट मॉन्टगोमरी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महज अरबी माशरती रद्द अमल बनाकर पेश किया। लेकिन असल ख़तरा इन किताबों से नहीं, उनके ख़यालात के असर से था। सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोग इन्हीं नज़रियात से मुतासर होकर वही, मोइज़ात और फरिश्तों और जन्नत और दोज़ख का इनकार कर बैठे और कुरान को साइंसी थ्योरी बना दिया। इस्लामी दुनिया में सर सैयद जैसे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, और यही तहरीक इस्तशराक नौ आबादियाती मंसूबा साज़ों का फ़िक्री बाजू बनी, जिसने इस्लामी मदारस, फ़क़ही निज़ाम और रूहानी सिलसिलों को पछड़ा हुआ और गैर अक़ली करार देकर उम्मत के नौजवान जहनों को मग़रिब की ग़ुलामी की तरफ मोड़ा। आइए अब हम इस डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि तहरीक इस्तशराक ने कैसे वहाबियत के दरख्त को पानी दिया और कन्फेशंस ऑफ अ ब्रिटिश स्पाई इस गठजोड़ का जिंदा सबूत कैसे है। तो अब मैं बात करूंगा वहाबियत और एतराफ़ात हमफर, इस्लाम के ख़िलाफ़ अंदरूनी जंग का आगाज़। इस्लाम को शिकस्त देना हो तो बाहर से हमला नाकाम रहता है, क्योंकि तलवार के ख़िलाफ़ उम्मत खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर अंदर से हमला हो तो अक़ीदे के नाम पर इस्लाह के लिबाते में वही उम्मत तकसीम भी हो जाती है और एक दूसरे की दुश्मन भी। 18वीं सदी की इब्तिदा में बरतानिया ने एक गहरी फ़िक्री जंग शुरू की। इस जंग के खुफिया महाज पर एक शख्स था हमफर, बरतानवी इंटेलिजेंस का एजेंट, जिसने सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ एक ऐसा फितना पैदा किया जिसके असरात आज भी उम्मत मुसल्लमा के इत्तेहाद को तोड़ रहे हैं। हमफर को इराक़, नज्द और हिजाज में भेजा गया। उसने अरबों के आदात, अकायद और फ़िक्री कमज़ोरियाँ नोट करनी शुरू की। उसे एक ऐसा नौजवान मिला जिसमें बगावत थी, इल्म थोड़ा, गुरूर ज़्यादा। नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। हमफर लिखता है कि मैंने उसे कायल किया कि उम्मत बिद्दत में डूब चुकी है, औलिया, कुबूर और तवस्सुल शिरक हैं, तो वो मुजद्दद बनकर उठे और इस्लाम को पाक कर दे। यूं हमफर ने एक खालिस सियासी एजेंडा इस्लाह दीन के नाम पर उसके जहन में उतारा। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपने मिशन का आगाज़ अहले सुन्नत की मुखालफत से किया। कब्रों पर जाने वालों को मुशरिक, मिलाद मनाने वालों को काफिर और औलिया की मोहब्बत रखने वालों को वाजिबुल कत्ल कहा। उसने इस्लामी रूहानियत को शिरक कहकर ख़त्म करना चाहा, उम्मत को रूहानियत से खाली, तसव्वुफ से दूर और ऐसी शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाना जो आपस में लड़ाई का सबब बने। लेकिन सिर्फ नज़रिया काफ़ी नहीं, इस नज़रिए को ताकत चाहिए थी, और वो ताकत मिली आले सऊद के ज़रिए। मोहम्मद बिन सऊद ने वहाबियत को तलवार दी और नज्द के बद्दू कबीलों को जिहाद के नाम पर अपने ही भाइयों पर चढ़ा दिया। मदीना, मक्का, ताइफ
اور ان شہروں پر وہابی لشکر چڑھ دوڑے، قبریں توڑ دی گئیں، صحابہ و اہل بیت کی نشانیوں کو مٹا دیا گیا۔ یہ مقدس زمین اسلام کے دل سے کاٹ کر ایک نئے سیاسی اور مذہبی نظریے کی تابع ہو گئی۔ وہابی نظریہ اس قدر شدت پسند تھا کہ امت کے اکابرین نے فتویٰ دے ڈالا، یہ خارجی نظریہ ہے، یہ مسلمان سلطنتوں کے دشمن، اولیاء کے گستاخ، مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ لیکن برطانیہ کا منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو اندر سے توڑنے والا ایک گروہ کھڑا کر دیا گیا تھا جو اب صرف نجد تک محدود نہیں بلکہ شام، عراق، بر صغیر تک پھیل چکا تھا۔ یہ وہی درخت تھا جس سے بعد میں کئی شاخیں نکلیں۔ بر صغیر میں دیوبندیت، اہل حدیث اور جدید تکفیری تحریکیں جو وہی زبان بولتی ہیں، بدعت، شرک، قبر پرستی اور فرقہ واریت۔ اب آتے ہیں ہم اپنی ڈاکیومنٹری کے حصہ سوم یعنی تیسرے حصے کی طرف، جس میں ہم دیکھیں گے کہ دیوبندیت اور اہل حدیث کیسے وہابی نظریات کو بر صغیر میں لے کر آئے اور اہل سنت کے خلاف فکری اور سیاسی محاذ کھول دیا۔ دیوبندیت اور اہل حدیث بر صغیر میں فرقہ واریت کا بیج۔ جب نجد سے وہابیت کا فتنہ اٹھا تو اس کی گونج بر صغیر تک پہنچی۔ یہ گونج صرف آواز نہ تھی، یہ ایک فکر تھی جس نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب اولیاء اور روایت فقہ کو شرک و بدعت کہہ کر مسترد کر دیا۔ یہی فکر انگیز کے زیر سایہ دیوبند کے مدرسے میں پروان چڑھی۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے سیاسی اور فکری مراکز پہ حملہ اور کچھ ایسے علماء کو آگے جنہوں نے صوفیہ اور سنی اکابرین کے خلاف بغاوت کی فکری بنیاد فراہم کی۔ بات کرتے ہیں شاہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی کی۔ شاہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی نے جہاد کے نام پر انگریز سے بالواسطہ اتحاد قائم کیا، پٹھان قبائل کے خلاف مہم چلا کر انہیں قتل کیا اور پھر اسی فکر کو دیوبند کے اساتذہ نے اصلاح عقیدہ کے نام پر زندہ رکھا۔ شاہ اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آمیز عبارتیں موجود ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے علم غیب کے موضوع پر لکھتے ہوئے کہا، اگر بالفرض نبی کو یہ علم غیب ہو جائے کہ میرے گھر میں کیا ہے، میرے ہمسائے میں کیا ہے، فلاں عورت کے پیٹ میں کیا ہے اور فلاں شہر میں کتنے آدمی ہیں، تو اس میں نبی کو کون سی خصوصیت حاصل ہوئی؟ ایسا علم تو چور، طوطے، بچوں، دیوانوں، مجنونوں اور نجومیوں کو بھی کسی نہ کسی طور پر حاصل ہے۔ نعوذ باللہ۔ ایسی ہی کتابوں کو دیوبندی فکر کی بنیاد بنایا گیا۔ اسی طرح مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا، شیطان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ جب یہ باتیں اہل سنت کے علماء کے علم میں آئیں تو امام احمد رضا خان نے پورے بر صغیر کے 268 علماء سے فتویٰ لیا اور حسام الحرمین تصنیف کی، جس میں صاف طور پر کہا گیا کہ یہ عقائد کفر ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فرقہ نہ صرف عقیدے میں فساد لایا بلکہ فقہی اصول بھی توڑ دیے۔ ائمہ اربعہ کے اجماع کو ترک کر کے نئے اصول اجتہاد اور درمیانی صراط مستقیم کی باتیں کی گئیں، جو دراصل وہابیت کی علمی چال تھی۔ اب آئیے ذرا تاریخ شناسی کے اس سفر کا دھارا اہل حدیث کی طرف موڑتے ہیں، جو اپنے آپ کو سلفی، موحد اور غیر مقلد کہتے ہیں۔ یہ وہ جماعت تھی جس نے فقہ کو بالکل مسترد کر کے حدیث کو ظاہری مفہوم میں لینے کی تحریک چلائی۔ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اصل دین کہتے، لیکن ان کی تشریح بھی خود ہی کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عام آدمی کو اجتہاد کی اجازت، علماء کی ضرورت ختم اور ہر فرد قرآن و حدیث کا مفتی۔ اعلی حدیث جامعات کا نظریاتی مرکز سعودی عرب رہا، جہاں سے مالی امداد، اسکالرشپس
اور میڈیا کا جال پھیلایا گیا۔ بر صغیر میں ان کے مدرسے، چینل اور یوٹیوب پر اسی ایک پیغام پر مبنی ہیں: مولا علی کی محبت بدعت، میلاد شرک، نماز ہاتھ باندھ کر یہ تو نبی کی سنت نہیں۔ دیوبندیت اور اہل حدیث دونوں کی فکر وہابیت کی فکر سے ملتی ہے۔ ایک اصلاحی تحریک کے طور پر اس کو متعارف کروایا، لیکن حقیقت میں انہوں نے اہل سنت کی وحدت، تصوف، فقہی روایت اور روحانی تربیت کو سب سے بڑا دشمن بنایا۔ آج یہی فکر داعش، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند گروہوں کی بنیاد ہے، جہاں شرک کے نام پر مساجد، مزارات اور اسکالرز کو بم دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ وہی بیج ہے جو 1867 میں دیوبند میں بویا گیا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری کے آخری حصے میں ہم قادیانیت کی جڑ کو بھی ٹٹولیں گے۔ قادیانیت نے ختم نبوت پر حملہ کر کے اسلام کے وجود کو ہی چیلنج کر دیا۔ قادیانیت نبوت پر آخری حملہ۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مکمل ہو گئی۔ جو اس عقیدے کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے، لیکن جب مغرب نے دیکھا کہ امت کو فقہی اور روحانی سطح پر توڑنے کے بعد اب بھی مسلمان ختم نبوت پر متحد ہیں، تو انہوں نے آخری اور سب سے خطرناک وار کیا: قادیانیت۔ مرزا غلام احمد قادیانی، ایک گمراہ شخص جسے انگریز نے پنجاب میں کھڑا کیا تاکہ جہاد کی روح کو مٹا دے، امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا نبی متعارف کرایا جائے اور مسلمانوں کی مرکزیت کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے۔ مرزا قادیانی نے پہلے خود کو مصلح کہا، پھر مجدد، پھر مسیح، پھر ذل نبی اور بالآخر کہا میں ہی محمد ہوں جو دوبارہ قادیان میں ظاہر ہوا۔ نعوذ باللہ۔ قادیانی فتنے کے پیچھے سیاسی پشت پناہی تھی۔ برطانوی سامراج جو مسلمانوں سے وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا طبقہ پیدا ہو جو جہاد کا انکار کرے، سلطنت عثمانیہ کی مخالفت اور انگریز سے وفاداری کا علم اٹھائے۔ مرزا قادیانی نے کہا جہاد اب حرام ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اصل جہاد اب انگریز کی اطاعت ہے۔ اسی کے نتیجے میں قادیانی جماعت نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اہل سنت کی تحریکات کو گمراہ کہا اور اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے ایک منظم سسٹم بنایا جس میں وقف زندگی، علیحدہ اسکول، مسجد، تعلیمی ادارے اور جھوٹی وحی و الہام کے نام پر خلافت کا قیام شامل تھا۔ اہل سنت کے علماء علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا ظفر علی خان اور سب سے بڑھ کر امام احمد رضا خان، جنہوں نے اس فتنے کے خلاف عظیم جدوجہد کی۔ 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفق قرارداد سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا جب ریاست نے کسی انحرافی سرکاری سطح پر اس کا رد کیا، لیکن عالمی طاقتوں نے قادیانی جماعت کو آج بھی مظلوم اقلیت کہہ کر اسلام کے خلاف اس کو استعمال کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اس مہرے کو ابھی تلف نہیں کیا اور وقتاً فوقتاً گلوبل سیاسی افق پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ ختم نبوت کا انکار ہی نہیں بلکہ یہ مغربی دنیا کے لیے اسلام کو ضعیف، منتشر اور متنازع بنانے یہ تحریک آج بھی انٹرنیٹ، میڈیا اور NGO کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں میں معتدل اسلام کے نام پر داخل کی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ جس طرح صحابہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف تلوار اٹھائی، اسی طرح آج قلم، دلیل اور شعور کے ساتھ اس قادیانی فتنے کو رد کرے، کیونکہ ختم نبوت ایمان کی کسوٹی ہے۔ امام احمد رضا خان نے ان فتنوں کے خلاف علمی اور روحانی جہاد کیا۔ جب ہم تحریک استشراق کی سازشوں، نجدی و وہابی فتنوں، دیوبندی اور اہل حدیث انحرافات اور قادیانی ارتداد کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ایک سوال ابھرتا ہے: کیا بر صغیر میں ان تمام فتنوں کا جواب دینے کے لیے کوئی ایسا مرد قلندر پیدا ہوا جس نے نہ صرف ان کی سازشوں کو پہچانا بلکہ انہیں علمی اور شرعی روحانی بنیادوں پر ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا؟ جی ہاں، وہ مرد مجاہد، وہ فقیہ الملت، وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے، جنہوں نے ان تمام فتنوں کا چہرہ بے نقاب کیا۔
فتوی رضویہ ایک دائمی تلوار ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم شان فتوی مجموعہ فتوی رضویہ 34 جلدوں پر مشتمل ہے، جو نہ صرف فتوا کا ذخیرہ ہے بلکہ ایک تاریخی، سیاسی اور روحانی دستاویز بھی ہے۔ امام صاحب نے وہابیت کے رد میں فرمایا، یہ فرقہ وہابیہ دشمن رسول کا گروہ ہے، ان کی اصل نج سے اٹھے فتنے کی جڑ ہے۔ دیوبندیت کے خلاف فرمایا، دیوبندی مولویوں کی کتابیں گستاخیوں سے بھری ہوئی ہیں، جس نے ایسی عبارتیں لکھی ہوں اس کا کفر شک و شبے سے بالاتر ہے۔ قادیانیت پر آپ نے تاریخی فتویٰ دیا، مرزا قادیانی کو جھوٹا، دجال اور کافر بتایا، جو اسے مسلمان مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام احمد رضا خان کا جہاد محض بر صغیر تک محدود نہ تھا۔ آپ نے 1910 میں حجاز میں یمن، شام، مصر اور عراق کے علماء اہل سنت سے فتویٰ دلوایا، جس میں دیوبندی، وہابی اور قادیانی عقائد کو کفریہ قرار دیا گیا۔ حجاز کے مفتیان کرام نے امام احمد رضا خان کے فتویٰ پر مہریں ثبت کیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف ہندوستان کے مجدد تھے بلکہ عالمی سطح کے امام تھے۔ اہل سنت کی بقا کی تحریک فتوی رضویہ کوئی محض فقہی ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ تحریک اہل سنت کا علمی اور روحانی اسلحہ ہے۔ یہ استشراقی سازشوں کا مکمل توڑ ہے۔ یہ باطل قوتوں کی فکری عمارت کو گرانے والا زلزلہ ہے۔ آپ نے اپنے زمانے میں فرمایا، میں صرف فقیہ نہیں، ایمان کا محافظ ہوں۔ اگر امت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے تو خاموشی کفر ہوگی۔ یہ امام ہی تھے جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر فرقہ باطل کو پہچانا، علمی زبان میں ان کا رد فرمایا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محور بنا کے توحید کو پاکیزہ رنگ دیا، مسلمانوں کو فکری آزادی اور روحانی قیادت مہیا کی۔ امام احمد رضا خان نے امت کو وہ فکری اور روحانی دھار عطا کی جس سے آج بھی باطل گھبرا جاتا ہے۔ اس ڈاکیومنٹری کا پیغام واضح ہے، جس نے آج کے فتنوں کو پہچاننا ہے وہ فتوی رضویہ کھولے، جس نے نجات کی راہ چاہی وہ امام احمد رضا خان کے نقش قدم پر چلے۔ یہی روشنی ہے، یہی فلاح ہے، یہی اسلام کی وہ تعبیر ہے جس کی کرنیں قرآن و حدیث کی روشنی سے پھوٹتی ہیں۔ ہنسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔